बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, कल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ हो गया है और मुझे फ़िनंशियल अकाउंटिंग सेकंड, अप्लाइड अकाउंटिंग और कम्युनिकेशन स्किल के सब्जेक्ट दिए गए हैं। आज मैं फ़िनंशियल अकाउंटिंग सेकंड चैप्टर 1 लेक्चर नंबर 1 के साथ हाज़िर हूँ, जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग से मुतल्लिक है। लास्ट ईयर में आपने जो अकाउंट मेंटेन करना सीखा था वो ट्रेडिंग कंसर्न और सर्विस कंसर्न से मुतल्लिक था। अब जो आप अकाउंट जिसकी तरफ आ रहे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, पार्टनरशिप है, जॉइंट कंपनी अकाउंट्स हैं। ये हम अकाउंट बनाना सीखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न किसी भी अकाउंट को सीखने से पहले आपको मैं रिपीट किए देता हूँ, आपको पहले भी बताया गया था, पिछली क्लासेस के अंदर बताया गया था कि कारोबार बिजनेस है क्या। बिजनेस हर इंसान की हर एक्टिविटी को हम बिजनेस नहीं कह सकते। इंसान अपनी ज़िंदगी में, अपने रोज़मर्रा में बहुत सी एक्टिविटीज़ करता है, जिसके अंदर सोशल एक्टिविटीज़ हैं, उसकी वेलफेयर की एक्टिविटीज़ हैं। इंसान की वो एक्टिविटी बिजनेस कहलाएगी, वो सरगर्मी कारोबार कहलाएगी, जिसके अंदर प्रॉफिट का अंसर होगा, नफ़ा का अंसर शामिल होगा। अगर इंसान की उस एक्टिविटी के अंदर नफ़ा का अंसर नहीं है तो हम उसको बिज़नेस का नाम नहीं दे सकते। वो नॉन बिज़नेस उसकी एक्टिविटीज़ हैं। अब बिज़नेस कितनी इकसाम है, इसकी टाइप्स ऑफ बिज़नेस में आपको बताता हूँ। 3 किस्म की जो है वो बिज़नेस हैं। ट्रेडिंग कंसर्न, तिजारती इदारे, सर्विस कंसर्न, खिदमात के इदारे, और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, सनती इदारे। अब आपने लास्ट ईयर में पढ़ा था ट्रेडिंग कंसर्न का अकाउंट बनाना। ट्रेडिंग कंसर्न है क्या? ये वो सरगर्मी है जिसमें कारोबारी शख्स जो चीज़ जैसे परचेज़ करता है उसी हालत में उसको सेल कर देता है। इसको ट्रेड कहते हैं, इसको तिजारत कहते हैं कि जिस हालत में जिस चीज़ को ख़रीदा जाए उसी हालत में उसको सेल कर दिया जाए, बग़ैर कोई अमेंडमेंट उसके अंदर किए हुए, बग़ैर कोई उसके अंदर जो है इजाफा किए हुए, उसी सेम हालत में उसको सेल करना। इसकी मिसाल कपड़े की दुकान है, शूज़ मर्चेंट हैं, और आपको करियाना मर्चेंट हैं। ये जैसे ही अपना चीज़ें जिस हालत में ख़रीदते हैं उसी हालत में सेल कर देते हैं और अपना नफ़ा कमाते हैं। दूसरा सर्विस कंसर्न है, खिदमत सर अंजाम देना। इनकी मिसाल जैसे डॉक्टर हैं, वकील हैं। ये कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करते, न परचेज़ करते हैं, बल्कि ये अपनी खिदमत मुहैया करते हैं और अपनी खिदमत के बदले में मुआवजा वसूल करते हैं। और ये भी इनका बिज़नेस है, ये भी कारोबार है, क्योंकि इनका मकसद पैसा कमाना है, नफ़ा कमाना है। अब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो है, इसके अंदर खाम माल परचेज़ किया जाता है, मटेरियल को कोई शक्ल दी जाती है, इसको मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है। इसके अंदर 3 चीज़ें शामिल होती हैं। खाम माल होता है, सर्विसेज होती हैं, खिदमत ली जाती हैं, और इसके अंदर अदर एक्सपेंसेस को जो है हम शामिल करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हर चीज़ को जब हम बेचते हैं नफ़ा की खातिर, तो उसके सबसे पहले उसकी कास्ट का इल्म होना लाज़िम। अब कास्ट और एक्सपेंस है क्या? कास्ट क्या है? किसी भी शय या खिदमत के बदले में अदा की गई या काबिल अदा रकम जो होती है उसको हम कास्ट कहते हैं। अब खर्च क्या? खर्च इससे अलग है। एक्सपेंस क्या है? लागत का वो हिस्सा होता है खर्च। एक्सपेंस लागत का, कास्ट का वो हिस्सा जो खर्च हो चुका हो, हम इसको खर्च कर चुके हैं। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। जैसा कि हम एक मशीनरी परचेज़ करते हैं। अब उसके लिए मशीनरी जहाँ से हमने परचेज़ किया, ट्रांसपोर्टेशन की भी ज़रूरत है। हम उसको किसी ट्रांसपोर्ट पे लेकर आएंगे, फिर उसको इंस्टॉल करेंगे। मशीनरी पे आने वाला ख़र्चा
جب ہم اس کی کاسٹ نکالیں گے تو جو ہم نے مشینری کی قیمت ادا کی پے کی، جو ٹرانسپورٹ کا خرچہ ہم نے ادا کیا، اور جو انسٹالیشن پہ ہمارے ایکسپنسز ہوئے، ان تینوں کو شامل کریں گے تو یہ ہماری کاسٹ ہوگی۔ اب مشینری استعمال ہو رہی ہے، اب اس پہ فرسودگی ہے، ڈیپریسیشن ہے، گھس رہی ہے۔ فار ایگزامپل ہم نے 1 لاکھ کی مشینری خریدی تھی، 1 لاکھ اس کی قیمت بنی تھی، 90,000 کی ہماری مشینری آئی تھی، اور 10,000 ہم نے انسٹالیشن اور اس کے اوپر لگا دیے تھے ٹرانسپورٹیشن پہ، 1 لاکھ۔ اب اس کی ہم نے فرسودگی نکالنی ہے۔ فار ایگزامپل 1 سال کے بعد اس کی ویلیو 10,000 کم ہو جاتی ہے۔ جب ہم اس کو نکالیں گے تو اس کو ہم خرچ کہیں گے، ایکسپنس کہیں گے، یہ خرچہ ہے ہمارا، وہ کاسٹ ہے، یہ خرچہ ہے۔ عزیز طلباء، کاسٹ اور خرچے میں فرق رکھنا لازمی ہے آپ کے لیے، یہ آپ کے ذہن کے اندر ہونا چاہیے کہ کاسٹ کیا ہے، تبھی ہم اپنے پرافٹ کو ڈھونڈ سکیں گے۔ آپ نے لاسٹ ایئر کی کلاس میں پڑھا تھا کہ کاسٹ آف گڈ سولڈ ہم کیسے نکالتے ہیں۔ مثلا ہم لاہور جاتے ہیں، وہاں سے ہم مال خریدتے ہیں، اس کے اوپر جو ہم ڈائریکٹ ایکسپنس کرتے ہیں، ٹرانسپورٹ اس کو ہم نے بلٹی کرایا، ویجز ادا کی، مزدور کو جس نے اٹھا کے رکھا مال اس کو ہم نے دیے، وہ ہم اس کے اندر جمع کرتے تھے، اور پھر آ کے جب ہم نے اپنی دکان پہ اس کو بیچنے کے لیے جو خرچ کیے تھے وہ ہمارے آپریٹو ایکسپنسز تھے، ان کو ہم اس میں سے بنا کر لیتے ہیں، تبھی ہمیں اپنا صحیح پرافٹ جو ہے، نیٹ پرافٹ جو ہے وہ سمجھ آتا ہے۔ اب کاسٹ، امید ہے آپ کو کاسٹ اور ایکسپنس کا پتہ چل گیا ہوگا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیمنٹس آف کاسٹ کیا ہیں۔ ایلیمنٹس، اجزاء کیا ہیں خرچے کے؟ خرچے کے 3 اجزاء ہیں۔ ایک ہے ڈائریکٹ میٹیریل کاسٹ، دوسری ہے ڈائریکٹ لیبر کاسٹ، تیسرا ہے فیکٹری اوور ہیڈ۔ یہ 3 ایلیمنٹس ہیں، 3 اجزاء ہیں ایکسپنس کے۔ میٹیریل کیا ہے؟ میٹیریل کو، مال کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ ایک ڈائریکٹ میٹیریل، براہ راست مال، دوسرا انڈائریکٹ میٹیریل، بالواسطہ مال۔ میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ مثلا بڑھائی ایک کرسی بناتا ہے، اس کے لیے وہ لکڑی خریدتا ہے۔ لکڑی جو ہے یہ ڈائریکٹ میٹیریل ہے، جو لکڑی وہ اس میں لگا رہا ہے فرنیچر بنانے میں، کرسی بنانے میں، وہ اس کا ڈائریکٹ میٹیریل ہے۔ اب کرسی خالی لکڑی سے نہیں بن جاتی، اس کے لیے ادر میٹیریل کی بھی ضرورت ہوتی ہے، بالواسطہ میٹیریل کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل اس کو جوڑنے کے لیے وہ گلو لگاتا ہے، وہ جو ہے وہ کیل کا استعمال، نیل کا استعمال کرتا ہے، وہ انڈائریکٹ ہے، وہ انڈائریکٹ میٹیریل کاسٹ ہے اس کی۔ جب ہم اس دونوں کو اکٹھا کریں گے تو ہمارے مال کی قیمت ہمیں سمجھ آئے گی۔ پہلا میٹیریل، ڈائریکٹ میٹیریل کاسٹ۔ میٹیریل کو کتنے حصوں میں تقسیم کریں گے؟ 2 میں۔ ڈائریکٹ میٹیریل، براہ راست جو چیز، اجزاء یا جز استعمال ہو رہی ہے کس چیز کے بنانے میں، اور انڈائریکٹ میٹیریل جو بالواسطہ طور پہ استعمال ہو رہی ہے، ان دونوں کو ہم اکٹھا کریں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انڈائریکٹ لیبر کیا ہے۔ لیبر کو بھی ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے ڈائریکٹ لیبر، براہ راست لیبر، اور دوسری بالواسطہ لیبر۔ فار ایگزامپل کیونکہ ہم نے مینوفیکچرنگ اکاؤنٹ پڑھنا ہے، اب ایک شخص جو ہے شوز کی فیکٹری میں کام کرتا ہے، وہ جوتے کو تیار کر رہا ہے، اندر فیکٹری میں کام کر رہا ہے، یہ ڈائریکٹ لیبر ہے۔ کسی چیز کو مینوفیکچر کرنے کے اندر جب وہ کھڑا ہے، جوتے کا شیپ جب وہ بنا رہا ہے، سلائی کر رہا ہے، یہ ڈائریکٹ ہے۔ اب دیکھیں کہ خالی وہی نہیں شخص جو اندر فیکٹری میں کھڑا ہوا ہے اور جوتا بنا رہا ہے، اس کو، کاروبار کو، مینوفیکچرنگ کو، اس صنعت کو چلانے کے لیے اور بھی لیبر چاہیے ہوتی ہے۔ وہ لیبر کیسی ہے کہ باہر آپ کا گارڈ بیٹھا ہوا ہے، سیکورٹی گارڈ بیٹھے ہوئے ہیں، سویپر ہیں، صفائی والے ہیں۔ اگر ہم یہ چیزیں نہیں لیں گے، یعنی کہ خالی ہم نے ڈائریکٹ لیبر کو لے لیا اور ہم اپنے پروڈکٹ کی قیمت نکالنے بیٹھ گئے، ہمیں اندازہ نہیں ہوگا، ہم نہیں نکال پائیں گے اس کی قیمت کو، اس کی کاسٹ کو ہم نہیں سمجھ پائیں گے۔ جب تک ہم انڈائریکٹ لیبر کو اندر شامل نہیں کریں گے
اس وقت تک ہمیں اپنی مینوفیکچرڈ تھنگ کی جو چیز ہم نے یا جو پروڈکٹ ہم نے بنایا ہے اس کا ہمیں صحیح اندازہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہے فیکٹری اوور ہیڈ۔ فیکٹری اوور ہیڈ کیا ہے؟ یہی ہے کہ اب ایک تو فیکٹری کے اندر آدمی ڈائریکٹ کام کر رہا ہے، کپڑا بنا رہا ہے، جوتا بنا رہا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ فیکٹری کی مینٹیننس کر رہا ہے، وہ آئل دے رہا ہے، یا اس کے لیے آئل کی ضرورت ہے، یا اس کے لیے جو ہے ایک ایڈمن اسٹاف بیٹھا ہوا ہے فیکٹری کو چلانے کے لیے۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ شامل ہوں گی تو ہمیں اندازہ ہوگا اپنی چیز پروڈکٹ کی قیمت کا کہ کیا اس کی کاسٹ بنی ہے۔ یعنی کہ جب ہم لیں گے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایلیمنٹس آف کاسٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، 3 حصوں میں۔ ڈائریکٹ میٹیریل کاسٹ، پھر اس میٹیریل کو، اس مال کو، میٹیریل مال جو آتا ہے، خام مال آتا ہے، اس کو بھی ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، وہ ڈائریکٹ میٹیریل اور انڈائریکٹ میٹیریل۔ کچھ مال ایسا آتا ہے جو خام مال سے چیز بنائی جا رہی ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے ٹینریز کا کام کرتے ہیں، چمڑے کا کاروبار کرتے ہیں، آپ جوتے بناتے ہیں، آپ نے وہ چمڑا لیا ہے، اب اس سے ڈائریکٹ خالی جوتا نہیں بن جاتا چمڑے سے، اس کے اوپر اور پروسیس کرنا پڑتا ہے، اس کو کلر دینا پڑتا ہے، اس کو اور سیدھا کرنے کے لیے اور سٹیم سے گزارنا پڑتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے یہ انڈائریکٹ لیبر ہے جو اس جوتے کے بنانے میں انڈائریکٹلی بالواسطہ طور پہ استعمال ہو رہی ہے۔ اس کو سمجھیں گے۔ نمبر 2، لیبر بھی اسی طرح ہے، مزدور بھی، اجرت جو ہم دیتے ہیں یہ بھی 2 قسم کی دیتے ہیں۔ ایک ڈائریکٹ لیبر ہے جو کسی پروڈکٹ کو بنانے کے اندر جو ہے شامل ہے، اس میں وہ حصہ لے رہا ہے، بنا رہا ہے، وہ پروڈکٹ کو، جوتے کو بنا رہا ہے کھڑا ہو کے، کاریگر ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ انڈائریکٹ لیبر ہے جو باہر کام کر رہی ہے، جو خام مال کو لے آ رہی ہے وہاں تک، جو دوسرا جو ہے خیال کر رہی ہے۔ پھر اس طرح فیکٹری اوور ہیڈ ہم اس کے اندر شامل، یہ 3 چیزیں شامل کریں گے تو ہمیں اپنی کاسٹ کا اندازہ ہوگا۔ تینوں چیزوں کو شامل کریں گے، یعنی کہ ڈائریکٹ میٹیریل کو، ڈائریکٹ لیبر کو اور فیکٹری اوور ہیڈ کو۔ فیکٹری اوور ہیڈ میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، الیکٹرک بل آ جاتے ہیں، سیکورٹی گارڈ آ جاتے ہیں، ایڈمن سٹاف آ جاتا ہے، یہ تمام چیزیں۔ تو انشاءاللہ کل ہم انشاءاللہ اس کا ایک نومیریکل کر کے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہم کس طرح میٹیریل یوز نکالتے ہیں، کیونکہ آپ نے پہلے کاسٹ آف گڈ سولڈ نکالی تھی۔ کاسٹ آف گڈ سولڈ جب ہم کاسٹ نکالتے ہیں تو پھر ہم اپنا پرافٹ نکالتے ہیں کہ ہم کس طرح اپنا پرافٹ ہم نے نکالا تھا، یہ لاسٹ ایئر میں آپ جانتے ہیں۔ یہ اکاؤنٹ تھوڑا سا اس سے ہٹ کے ہے، وہاں آپ ڈائریکٹ چیز لے کر آتے تھے اور اسی حالت میں سیل کر دیتے تھے، ٹریڈ یا آپ خدمات مہیا کر کے پیسہ کماتے تھے۔ یہاں تھوڑا سا یہ ہے کہ ہم را میٹیریل خریدیں گے، را میٹیریل آئے گا، پھر اس کے اوپر جو ہے ہم لیبر کا اخراجات ڈالیں گے، پھر لیبر کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کریں گے، پھر فیکٹری جو ہم چلا رہے ہیں اس کے اوور ہیڈ ڈالیں گے، تب ہمیں کاسٹ کا اندازہ ہوگا۔ تو کل انشاءاللہ میں آپ کو اس کا ایک پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا، اور اگر اس کے اندر کوئی آپ کو پرابلم ہو ان باتوں کے اندر سمجھنے میں تو آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔